हड्डियों से वो अक्सर देखा है, अगर नाड़ी गोश्त बनाए तो वो हड्डियों को गलत सांस की नाली में भी जाने का खतरा होता है। ये सर एक फन है, मतलब एक कसाई हमारा होता था, मुझे उसका नाम भूल गया, उसको बुजुर्ग कहते थे ये सुनार है वो। अच्छा, हमने कहा वो क्यों? कहने लगा ये जब कर रहा होता है, को पकड़ता है ना रुआन या दस्ती, तो वो बस बगैर सोचे समझे उसे पता है यहाँ बोगदा उल्टा लगाना है, ये हड्डी काटनी नहीं तोड़नी है, यहाँ से कोई चीज निकलेगी निकाल के फेंकनी है, और एक एक बोटी जिस तरह सुनार सोने का काम करते हैं ना, इस तरह उसको तरतीब देता था। तो आजकल क्या करते हैं? आजकल तो ये जहां ठा 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 ठा। अच्छा, वैसे जिदानी साहब आपकी बात बड़ी होती है। आपको पता है कि यूरोप में ये बुचरी, हाँ, यानी कसाई बनना, जी जी, इसकी तालीम है, ट्रेनिंग है, नहीं, होता है। उसके बगैर आप जानवर के करीब नहीं जा सकते। और वो जब गोश्त बनाता है, वो जिसने ट्रेनिंग ली होती है, तो वो गोश्त पे दिल चाहता है कि उनके प्रॉपर एसओपीज हैं। और वैसे हमारे जो ये कुछ जो कंपनियां हैं ना, जो गोश्त बेचती हैं, छोटे और बकरे, छोटे और बड़े बकरे और गाय भैंसे, इनके ट्रेंड बुचर कसाई हैं, और इनके बने हुए जो गोश्त है मुख्तलिफ किस्म के, वो बिल्कुल तबीयत चाहती है कि कच्चा ही खा जाओ। ईद का दिन आज हम सबको मुबारकबाद भी कह रहे हैं। और एक बात इन कसाईयों की बारे में जरूर उनको करनी है, जब कसाई आते हैं, हमारा तजर्बा हुआ है, इनके पास एक थैला होता है जिसमें अपने औजार रखते हैं। इतने सब मिसब होते हैं, आकर बैठेंगे ना तो वो घर की जो खवातीन होती है ना, उनको ये अपना मती कर लेते हैं, बाजी बोटी छोटी रखनी बड़ी फला, वो कहते हैं ये इनको चाय भेज दो, ठंडा पानी दे दो, ये उनको अपना गर्विदा कर लेते हैं। मैं हैरान होता था कि जाते वो कहते हैं बाजी साढ़ा सानू हिस्सा दे दो, तो वो बेगम बेशक आधा किलो गोश्त दे दे, 1.5 पाव दे दे, कहते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तो हो रहा। तो बाद में पता चला कि बंदा जब ये चाय मसरूफ होता है, सबसे अच्छा हिस्सा काट के ना, तो 2 किलो का थाली तो, और वो ये इनका काम है, ये फर्ज समझ के करते हैं। अब आपने बात की कसाई हो गया, गोश्त बन गया, अब हम आते हैं ईद के पकवान खानों की तरफ। जी जी। तो अब आजकल मैं ये पूछूंगा, ईद वाले दिन आपके यहाँ दोपहर में कौन सी डिश बनती है? सर बात यह है कि अब हो गया है हालात ये, बच्चे जो हैं, एक दौर बदल गया। बच्चे कहते हैं कि घर में पका होता है, अलमी है वैसे, बकरा बड़ी मुश्किल से जो नसीब होता है, सही मानों में आंखों देखा बकरा, कहते हैं जी ऐसे मटन नहीं खाना। अच्छा, मैं ये तकलीफ होती है, घर में कुर्बानी हुई है, बच्चों वास्ते चिकन पक रहे होंगे, इससे मैं तकलीफ होती है। मेरी अपनी जो पर्सनल बात है कि मुझे वो घर में बेशक उसकी बिरयानी पुलाव बना हुआ हो या वो उसकी कढ़ाई बनी हुई हो, मेरा दिल चाहता है सुभानी साहब कि बकरे का गोश्त और आलू शोरा पका हुआ, उसका जो मजा है ना, यानी कि वो क्या आपने खूबसूरत बात की। ये शौकीन मिजाज लोगों को जो आलू गोश्त, सर शोरबा हो और उसमें बोटी एक आध हो और बड़ा सारा आलू हो, तो उसका जो जायका है, मैं हैरान होता हूं। हमारे घर में बचपन में 1.5 पाव गोश्त पकता था और उसमें को आधा किलो 3 पाव आलू हमारी माँ डाल लेती थी। हम दोपहर को खाते थे, रात को खाते थे, अगले दिन भी वो जनाब खा रहे होते थे। अब जनाब भाईजान और ये दस रहे थे कि मैं व्हाट्सएप कितना खा लेंदे हो, कहते नहीं बस छड़ छड़िया होने मैं किलो 1.5 किलो वो हुणे एक कल्ला बंदा जिन्ना खा जाता है ना सर। यज़दानी साहब आपकी बात में मैं एक और इजाफा करूं, यही जो आलू गोश्त है, अगर मट्टी की हांडी में पका हो ना, तो उसका अरोमा ही एक और हो। सर क्या बात, वैसे धीमी आंच, अदरक बरीक बरीक, आए हैं, क्या बात। हाँ जी, सबसे अहम चीज मिस कर दी। हाँ, जिदानी साहब ने भी, भट्ट साहब ने भी, और वो हांडी पकाने वाली हाथ माँ के वो हमने छोड़ दी है। वो तो पाशा साहब, ये तो एक ऐसी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, माँ के हाथ की खाना रोटी। अल्लाह ताला, हम लाखों दुआएं हैं उन अफराद के लिए जिनकी माएँ सलामत हैं, वो उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें
اور تاکہ ان کے ہاتھ کا ان کو کھانا اور نصیب. یزدانی صاحب، عثمانی صاحب، بسم اللہ جی، اللہ نے کوئی گل ہے. اللہ نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، واہ، اور تیرے رب نے فرض کر دیا نہیں کی جائے گی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے ساتھ کیا حکم دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ. وَلَا تَقُولْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور یہ بھی نہ کہو وَلَا تَنْهَرْ. اسلامی معاشرے کی جو بیسک یونٹ ہے، اسلامی معاشرہ جن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، جن اینٹوں سے بنتا ہے، وہ اینٹ جو ہے وہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی ابتدا جو ہے وہ ماں باپ اور اولاد سے ہوتی ہے. یہ ایڈی لمبی تقریر مولوی کرے، ایڈی لمبی تقریر میں کہ مولوی کرے جوتیاں چکیاں جاتی. ماشاءاللہ پاشا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. یزدانی صاحب، آپ بھی ایک بڑے مذہبی دینی شخصیت کے روپ میں گفتگو کر رہے تھے. جی جی، آپ کو ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی خوبصورت گفتگو اگر کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. میں 73 کے آئین کے تناظر میں اگر آپ اصل میں آپ نے موضوع بڑا سیریس چھیڑ لیا ہے. وہ اسی لیے میں نے فضل الرحمان کی بات کر رہے تھے، تو وہ یہ پاشا صاحب ہیں، یہ بات کر رہے تھے کہ خواتین جو ہانڈی پکاتی تھی، تو ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو آپا تشریف لائیں فردوسہ شکوان، تو وہ ان سے ہم نے پوچھا کہ آپا آپ عید کیسے مناتی ہیں، اور قصائی جو آتے ہیں کیا سلوک ہوتا ہے؟ تو وہ تو بڑا تنگ کرتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ کرتے ہوں گے، میرے ساتھ نہیں کرتے. میرا قصور نہیں دیکھا ہوا نا انہوں نے، وہ آتے ہیں پیروں پڑ جاتے ہیں نا امراض. میری طرف دیکھ کے تو بکرا خود نیچے لیٹ جاتا ہے. باقی نہیں بات ہانڈی کی، وہ میری پکاتی جتی، وہ پکانے والی نوکری میں ڈاکٹر ہوں میں، تو مورچی تھوڑی ہوں. یہ دیکھیں نا کیسی خوبصورت انہوں نے منظر کشی کی ایک گھر کی. تو احمد بٹ صاحب، جواد بٹ صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کے ہاں عید والے دن کون سے پکوان؟ یہ تو میرے خیال میں خود پکاتے ہوں گے، کیونکہ اماں جی کے ہاتھ کا تو انتظار کرنا پڑتا ہے نا. اماں جی سارے اے او لوگ نے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے 2-3 ماہ پہلے. اللہ تعالیٰ آمین. اب گھر میں بھابھی ہے، بہن ہے، وہی بہن بھی آ جاتے ہیں. نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کون سی ڈشز پکتی ہیں؟ سر گوشت بنا ہوئی. میں تو دسیا سر اے او لوگ نے انہاں ول ویکھ کے نا عام علاج روٹی دا بھی صرف ٹچ ہی دیندے نے، نال ہی رکھی دی، یعنی کہ خالی گوشت ہی ہونا چاہیے. عام علاج بھی گوشت، عام علاج گوشت دے علاوہ قربانی دے علاوہ کوئی بکرا گلی چ پھردا ہوے نا، انہاں ول ویکھ کے تے ایداں دوڑ لا دیندا جے بٹ صاحب آ گئے، اور اے کول جاندے ہون تے بکرے دی نا جرجری آ جاندی جے. اور قربانی دے موقع تے ایک دفعہ دس رہے سی کہ انہاں دے گھر دے گوانڈی جڑے سی نا، گھراں جگہ نہیں ہوندی، انہاں نے باہر بکرا بنیا سی، تے اے بٹ صاحب دیکھ کے دل گھبرا رہا سی. تے اوہ بچے نے جا گھر دسیا کہ وہ بٹ صاحب آئے سی، بکرا تے کھڑا پاوے لال گئے جہاں جیک لا کے گڈی دے ٹائر ہی لا لیندے. ہاں جی، اے سر بڑی بڑی قوم بڑے لوگ نے ماشاءاللہ جی. گوشت پھر کھانا بٹ گوشت دن تے شام نو ہو جاندا ہے. بٹ صاحب اگلے دن ناشتہ پاویاں دا ہی ہوندا ہے. سر روٹین نال بھی ہوندا ہے پاویاں دا، کوئی عید تے کوئی قربانی دے جڑے بکرے دے پاوے اسی طرح ہی سر چلدا ہے. سبحانی صاحب، مجھے یاد ہے ابھی تک میرے والد صاحب یہ سری پائے کا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے جی، تو پائے تو لوگ پکا لیتے ہیں، ہاں، نان کشمیری بھی پکا لیتے ہیں. سری پکانا جو ہے یہ مشکل ہے، کیونکہ سری کی سمیل ہوتی ہے مخصوص، اس کو مارنا بہت مشکل ہوتا ہے. میرے والد صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، آمین، وہ سری اور پائے اکٹھے پکاتے تھے اور مغز کے اندر ہی ہوتا تھا، اور سمیل نہیں آتی تھی.
اور پھر جب وہ سری پائے پک جانے پھر انہوں نے مغز نکالنا اور اس کو توڑ کے تو وہ کیا بات. اور آج کل ہم مغز کو اگر سوچ لیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کولیسٹرول ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. وہ 72 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اور پائے سری کوئی کچھ نہیں تھی, کوئی ایشو نہیں. کوئی ایشو نہیں. اچھا اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے پاشا صاحب؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ ان ہمارے جو بزرگوں کا جو لائف سٹائل تھا اور ہمارا لائف سٹائل وہ فرق تھا. ان کی ایکٹیویٹی وہ سارا دن مصروف رہتے تھے, محنت کرتے تھے. ہمارا نہیں کہ سارا دن اے سی میں بیٹھے رہے, گاڑی میں نکل آئے, یہ کر لیا, کرسیوں پہ بیٹھے رہے. ہمارے جو بزرگ تھے وہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا وہ چلتے پھرتے بھرپور زندگی گزارتے تھے, ایکٹیو انہوں نے گزاری ہے. کوئی ان کو ایسا نہیں دوڑتے بھاگتے محنت کرتے, بازار جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, جی جی تو سارا ایکٹیو رہتے تھے. بہت زیادہ. ہمارا نا لائف سٹائل چینج ہو گیا. اب آنے والی جو اگلی جنریشن ہے ان کو بھی میں دیکھتا ہوں موبائل یا ٹیب پہ وہ بچے چھوٹے بجائے کہ بھاگے دوڑے کھیلے, وہ موبائل اور ٹیب نے ان بچوں کا جو بچپن, جو ہمارا بچپن گزرا تھا, وہ بچپن ہی چینج کر دیا آج کل کے بچوں کا. وہ ان کے ساتھ, ہم جو بچے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کے بڑوں کے ساتھ گزارتے تھے. آج کل کے بچے یہ اکیلے رہنا اور اس سے پھر دیکھے نا فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں. جی جی یہ ہوتا ہے. اچھا عید پہ تو نہیں بچے زیادہ موبائل وغیرہ کا, قربانی میں دلچسپی لیتے ہیں. جیسے مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے, ہمارے نانا کے گھر قربانی ہوتی تھی. اچھا میرے نانا اور ماموں خود ذبح کرتے تھے, خود کرتے تھے. اچھا اور ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ساتھ میں نا بکرے کا ٹانگیں پکڑ لی, کسی نے کچھ کر لیا, ان کے ساتھ کرواتے تھے. اور جب تو لوڑ پڑی انہوں کٹ کے پھڑے وہ چھڑ دے. اچھا وہ چھوٹ جانی یا چھوڑ جانی, اس کے بعد دوبارہ قابو کرنا ایک بہت ہی فخر کی بات ہوتی ہے. جو وہ چھوٹ گئی سی تے لاتے میں پھر انہوں دوبارہ ایج کر کے قابو کیتا تو بڑا اچیومنٹ ہوتی. اچھا آج کل کے بچے کیا بڑے بھی میں دیکھتا ہوں, کسائی آیا اس نے جانور کھولا, خود قریب بھی نہیں کھڑے ہوتے. ہاں جی یہ بالکل ہی چینج ہو گیا یہ کلچر یعنی کہ اپنے قربانی. اچھا میں نے دیکھا میری جو نانی ہوتی تھی وہ اگر ان کا بکرا ہے نا تو وہ کم از کم چھری پکڑ کے نا کم از کم اس کی گردن پہ وہ ہاتھ لگا کے چھری پکڑ کے اس کی گردن پہ آگے میرے ماموں یا وہ پکڑ کے نا وہ ہاتھ پہ پکڑ کے انہوں نے چلا دی. اس حد تک وہ اہتمام کیا جاتا جی شامل ہوتی. قربانی کی رسم جو ہے سنت جو ہے اس کے مطابق چلتے. آج کل پتہ نہیں وہ اچھا کسائی آ گیا ٹھیک ہے, وہ ادھر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, وہ ٹیم بس اس کو چائے بھیج دو. سر بچے جو ہے نا اپنے بات بہت اچھی بات کی, جو ہمارا سوشل ایشو ہے, جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کسائی کی بھی نگرانی کرنی ہے, دیکھنا بھی ہے, تو بچے جو ہیں تو تھوڑا سا بڑے معاون ہوتے ہیں. اسے کبھی چائے لے آؤ, کبھی یار وہ کلیجی ڈالنے کے لیے چھوٹا برتن لے آؤ, بڑا برتن, بچے یہ کام کرتے ہیں. ہم بھاگ بھاگ کے کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, جاؤ یار برتن لے کے آؤ, برتن لا کے دیا ہے تو بچہ پھر وہ ضرورت پڑی ہے پانی, بچہ گیا کدھر گئے, جا کے الٹا لیٹا وہ ٹک 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 ٹک. یہ ایک اتنی بڑی, اس کو جتنا بھی موقع ملتا ہے نا کسی جگہ سے بھی آنکھ بچانے, تو وہ موبائل پہ جڑ جاتا ہے. اور یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے آج کے دن کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی, کہ کسی کو کہے نا کہ یار تم 15 منٹ یوں بیٹھے رہو, تو وہ 10 منٹ بعد ہی کہے گا کہ بھائی جان میری کیا سزا دی ہے, گردن درد. اس طرح 1.5 گھنٹا بیٹھے رہتے ہیں, 1.5 گھنٹا. اور آج کل یہ جو شولڈر بلیڈ جسے کہتے ہیں, یہ درد پوسچر جو ہے, ہاں جی, یہ کامن ایک ڈیزیز بنتی ہے. برین کی بیماری جو ہے, سب سے بڑی بیماری جو آ رہی ہے ہمارے اندر, وہ آ رہی ہے میموری لاس ہو رہی ہے, یادداشت. اور میں نے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب اس سطح پہ آپ پہنچ جائے, یہ ایک بڑا انکانشیس ایویلیویشن ہے اس کی, کہ آپ کا موبائل یہاں پڑا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو فون کرنا ہے, تو جب موبائل اٹھائیں تو اچانک جب کھولا کوئی چیز سامنے اشتہار کے دیکھنے لگے, بعد میں یاد بھول جائے وہ گل کتنا کرنی تھی, کس کو کال کرنی تھی, اور بڑی اہم کال ہوتی ہے. آپ نے فون اٹھایا ہے, 5 سیکنڈ بعد بھول گئے کہ نمبر, اس وقت آپ اپنے آپ کو ری تھنک کرنا شروع کر دیں
کہ آپ کے اندر کچھ چیزیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں جو کہ ڈیزیز کے زمرے میں آتی ہیں. اور دوسری بات اس سے ریلیٹڈ بات ہے یہ برین کا مسئلہ, میموری کا مسئلہ, یہ فزیکل یہ مسئلہ. اللہ نہ کرے جو ہمارے آج کل ماہر ہیں, وہ جدید زمانہ آ رہا ہے, اگر اس کو نہ روکا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹیکلی آگے ٹرانسفر ہونے والی بیماری ہے. تو اگلی جو جنریشن جو ہوگی, وہ میں لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بچے اب نارمل پیدا ہونے کی ریشو بڑھ جائے. اچھا, یہ ایسی ریسرچز, ایسی سائنٹسٹ کو چھپایا نہیں جا رہا؟ اتنی زیادہ تیزی ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب چیزیں تو اور فضول قسم کی چیزیں تو بڑی تیزی سے سرکولیٹ ہوتی ہیں. جو ریسرچز کی طرف سے یزدانی صاحب نے بات کی, بہت ہی اہم ریسرچز ہیں, اور یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ سر یورپ میں تو انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ کس عمر کا بچہ, کس عمر کا نوجوان, کس عمر کا گرون اپ مین کتنا وقت زیادہ سے زیادہ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل پہ خرچ کر سکتا ہے, اور اس سے اگر زیادہ کرے گا تو وہ بیماری کی شکل اختیار کر دے گا. وہاں پر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے. اچھا پاشا صاحب, ایک تو یہ فزیکل بیماری جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہمارے احساسات کچل کے رکھ دیے ہیں, مجھے آپ بتائیں, کیا ہم اگر لاہور میں رہ رہے ہیں, رحیم یار خاں میں کوئی بوڑھا 80 سال کا فوت ہو گیا, ہم نہیں جاتے تھے؟ ہم جاتے تھے, نہیں جاتے تھے, ناراضگیاں ہوتی تھی. آج کل نوجوان فوتگیاں ہوتی ہیں, فوراً موبائل نکالتے ہیں, وہ ایموجیز اور فلاں, کوئی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, وہ 10 نکال دیتے ہیں, اور ٹیمپلیٹس جو ہوتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں, بڑا افسوس ہوا, اور بھول جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے جی, بس اپنا فریضہ ادا ہو گیا. ناظرین, بہت خوبصورت بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یہاں اس گفتگو میں جہاں پہ عید کی خوشیاں ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوئی, ایک اور چیز بڑی نکل کے آئی ہماری بات میں کہ جو عید کا جو اصل جو سبق ہے, اظہار اور قربانی کا جذبہ ہے, اور جو عید کا جو سنت ابراہیمی کا ادا کرنے کا طریقہ ہے, وہ ہم اگلی والے بچوں میں اس طرح اگلی والی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہو رہا. اس کی جہاں اور بھی وجوہات ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے ان کے موبائل اور یہ ٹیپ اور ایسے گیجٹس کا استعمال, کیونکہ بچوں کی جو بھی سیکھ رہے ہیں, توجہ دے رہے ہیں, وہ اپنے ماں باپ یا ان چیزوں کی طرف کم دیتے ہیں, اور موبائل پہ وہ کرتے ہیں, چاہے عید کا ہی تہوار کیوں نہ ہو. تو ناظرین, ہم آپ سے یہ کہیں گے کم از کم اپنے بچوں کو عید کے تہوار پہ تو ان چیزوں کی اہمیت سمجھائیں کہ, اور اپنے ان گیجٹس بچوں کو دور رکھیں ان سے. جیسے یزدانی صاحب نے ایک انتہائی اہم ریسرچ کی طرف توجہ دلائی, ایک اور بھی بات ہے, ان سے بچوں کا اٹینشن سپین بھی بہت کم ہو چکا ہے. ہم چلتے چلتے آپ کو ایک دفعہ پھر عید کی مبارک دیتے ہیں, اور ہم اپنے مہمان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے عید کے دن وقت نکالا اور اپنی اتنی شاندار شخصیت اور گفتگو سے ہمارے اسٹوڈیو اور آپ لوگوں میں ایک کوالٹی ٹائم گزارا. بہت شکریہ.